नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें बहुत ही गैर मामूली अंदाज में पेश की जाती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज की जो खबर है आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी की हुकूमत की क़यादत कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी मजहबी कोई जुलूस का नाम आता है या मजहबी यौम मनाया जाता है तो उस वक्त कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर होती है। तो इसका मतलब यह है कि क्या पुलिस यानी फ़िरका परस्त दरिंदों पर या अशरार पर काबू पाने में नाकाम रहती है। और आप देखेंगे कि जहाँ कहीं फ़िरका वाराना फसादात होते हैं, मुसलमानों की दुकानात को, मकानात को, उनके घरों को, उनके कारोबारी इदारों को, यहाँ तक कि अस्पतालों को आग लगाई जाती है और गिरफ्तार अशरार को करने की बजाय फिर भी अक़लियतें गिरफ्तार होती हैं। यानी अक़लियती नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, उनका कैरियर तबाह करने की कोशिश होती है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जब तक निफाज़ कानून की एजेंसियाँ इंसाफ नहीं करेंगी, पुलिस जानिबदारी और तासुब से नहीं हटेगी, तब तक इस तरह के वाक़यात पेश आते रहेंगे। तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं बहराइच उत्तर प्रदेश का टाउन है और वहाँ पर आप देखेंगे ये दशहरा जुलूस के दौरान फ़िरका वाराना फसादात फूट पड़ा। एक नौजवान यानी 22 साल नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उसके बाद अशरार ने अक़लियतों के मकानात, दुकानात, उनके कारोबारी इदारों, यहाँ तक के उनके खानगी अस्पतालों पर हमले किए और उसे नजर आतिश कर दिया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में 30 से ज़ायद नौजवानों को गिरफ्तार किया और एक नौजवान जो मुश्तबा जो शख्स है या नौजवान है उसकी सलमान की हैसियत से शिनाख्त की गई है। अब अंदाज़ा कीजिए, दुकानात आपके जल रहे हैं, मकानात आपके लूटे जा रहे हैं, यहाँ तक कि आपके अस्पतालों को आग लगाई जा रही है और जो शुकुक व शुबात की नज़रें हैं वो आप पर ही गड़ी हुई हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं नईम वजाहत की तरफ और पूछते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। अगर हुक्मरान लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में नाकाम होते हैं तो ऐसी वारदातें, ऐसे वाक़यातें पेश आती हैं। पहले कहा जाता कि बिहार में जंगल राज चलता है, लेकिन अब वो शिफ्ट होकर उत्तर प्रदेश आ गया है। जी। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि हमने डाकुओं का या फिर जालिमों का कत्ल कर दिया है या फिर गुनहगारों को सज़ा दी है। सज़ा देने के लिए तो अदालतें हैं। अगर पुलिस वाले ख़ुद अपने हाथ में कानून हाथ में लेंगे तो फिर अदालतें किस लिए, बताइए। जी। अगर कोई भी वाक़या पेश आता है तो फौरी इस पर कार्रवाई करना पुलिस की ज़िम्मेदारी है, वहाँ के हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है कि हालात को कंट्रोल करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 मियाद से बीजेपी की हुकूमत है। सबसे मैं समझता हूँ कि मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर कहीं फसादात हुए या फिर मुसलमानों को निशाना बनाया गया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ईसाइयों को भी, दलितों को भी, तो वो स्टेट उत्तर प्रदेश। जी। अगर बैरून ममालिक की कोई एजेंसियाँ इस पर तनक़ीद करती हैं तो हमारी हुकूमतें कहती हैं कि हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में आपको मदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके से मसले को डील करती हैं, हालात पर काबू पाती हैं, तो कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाएगा बल्कि आपके साथ आइश करेगा। लेकिन जब भी जो भी कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जिसकी वजह से उंगली उठाई जा रही है, आवाज़ उठाई जा रही है। अब बदनामी के कटघरे में खड़े हुए हैं। जी हाँ, अच्छा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इन फसादात का सवाल है, अक़लियतों की जायदादों को, अक़लियतों की इमलाक को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उन पर हमले किए गए। हद तो ये है कि वहाँ से जो इत्तलात आ रही है उसमें बताया गया है कि जो मुताहरिब ग्रुप्स हैं, यानी शरपसंद हो या फिर अक़लियतें हों, उन दोनों के दरमियान बंदूकों की लड़ाई भी शुरू हुई है। यानी एक दूसरे पर फायरिंग की गई है और संगबारी की गई है। तो इसका मतलब यह है कि अब हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो जाए तो यहाँ पर अक़लियत और अक्सरियत का जो यानी फ़र्क है वो मिट जाएगा। देखिए, जब भी इस तरह से दशहरे का त्यौहार वगैरह है पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, मनाया भी जाना चाहिए। हम क्या करेंगे, नहीं, हिंदू भाइयों के जज्बात की हम कदर करते हैं, करना भी चाहिए जी। लेकिन ये त्यौहार के आड़ में चंद फ़िरका परस्त अनासुर पूरे मुल्क भर में
حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی جی آپ دیکھیے ملک کے مختلف ریاستوں میں شہروں میں کشیدگی پائی جاتی ہے. جی ہاں، افسوس کی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. خود ہمارے شہر حیدرآباد سکندرآباد میں اگر آپ دیکھیں گے، جوڑواں شہر ہے، تاریخی شہر ہے. یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ فرقہ پرست جو ہیں اور اشرار جو ہیں کسی نہ کسی طرح امن و امان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو تکالیف میں مبتلا کرنے کی کوششوں میں ہیں. ایسے میں یہ بھی لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کر ایک مخصوص جو جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ریونت ریڈی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ وہ یہ مذہبی جو جلوس ہوتے ہیں اسے آڑ بنا رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ اندازہ کیجئے کہ دسہرہ دل کے موقع پر سکندرآباد کی ایک مذہبی یعنی مقام پر وہاں پر مورتیوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور ایک کوئی ذہنی طور پر معذور جو لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑا یعنی کوہرام مچ گیا ہے. مرکزی وزیر کشن ریڈی انہوں نے اس بیان کی مذمت کی ہے، انہوں نے اس مقام کا دورہ بھی کیا ہے. راجہ سنگھ گوشا محل کے MLA ہیں، انہیں تو بہانہ ملنا یعنی بہت مشکل ہے. تو ایسے میں وہ بھی مندر کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں روک لیا گیا، انہیں گھر پہ نظر بند کر دیا گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ پارلیمانی حلقہ حیدرآباد سے انتخابات لڑ چکی لتا، اس نے بھی دھرنے کی کوشش کی، اسے بھی گرفتار کیا گیا، بعد میں چھوڑا گیا. دیکھیے اور ایک بات ہے کہ اگر کسی مذہب کے عبادت خانے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو قابل مذمت ہے، کوئی بھی مذہب کا تعلق ہے. نہیں وجہ صاحب یہ کیا کریں گے؟ اب دیکھیے کتا ہے، کتا اپنے منہ میں جو اس کے گوشت ہے وہ لا کر ایک مندر کے قریب پھینک رہا ہے، تو یہ کوئی انسانوں کی تو غلطی نہیں ہوئی ہے. نہیں بالکل، میں اس سے آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں پولیسنگ جو ہے وہ پورے ہندوستان کی نمبر 1 پولیسنگ ہے. جی جی آپ کو معلوم ہے مندر کے پاس اگر یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کیمرے موجود ہے، CC کیمرے موجود ہے، تو اس کی مدد سے لوگوں کے سامنے پولیس کی ذمہ داری ہے یہ وضاحت کر دیں کہ یہ جو کارروائی ہے یہ کسی آدمی انسان کی نہیں ہے بلکہ ایک جانور کی ہے. جی جی اگر اس طرح کی مسئلوں کو میڈیا میں تشہیر کی جاتی ہے، وہ CC کیمروں کی ویڈیوز ریلیز کی جاتی ہیں، تو عوام میں جو کشیدگی ہے، جو غم و غصہ ہے، وہ کسی حد تک کم ہو سکتا ہے. تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا کام کرے. لیکن غیر ضروری طور پر، اور یہ بھی ہے کہ آپ ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے دوسرے مذہب کے عبادت گاہ پر جا کے نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ بھی غلط بات ہے. نہیں اب دیکھیے، اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ نامپلی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کچھ دن پہلے. وہاں پر کرشن یا گوڑ نامی ایک نوجوان نے جو ذہنی طور پر معذور تھا، بھوکا تھا، پریشان تھا، اور ویسے بھی انسان اگر بھوکا ہو جائے تو پاگل بھی ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ کھانے کے لیے مندر میں گیا، یعنی وہ پنڈال میں گیا، پنڈال میں جا کے مورتی کو اس نے گرا دیا، توڑ پھوڑ کی، اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو گیا. پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، کرشنا یا گوڑ کو، اور وہ بتایا کہ یہ ذہنی طور پر معذور تھا یا پھر کھانے کی تلاش میں تھا، بھوکا تھا، بھوک کے مارے اس نے ایسا کیا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب اشرار تھے جو فرقہ پرست جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اسے ایک بڑا مسئلہ بنانے کی کوشش کی. دیکھیے آج بھی اسی طرح ہوتا ہے. نہیں، انہوں نے یہاں پر چند لوگ ہیں، ہر مذہب میں چند لوگ ہیں. اگر مسجد کے پاس کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہمارے لوگ بھی مشتعل ہو جاتے ہیں. مندر کی طرف سے کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ لوگ بھی مشتعل ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھنا چاہیے کہ کیا کس حالت میں وہ واقعہ پیش آیا ہے، کیوں پیش آیا ہے. اگر کوئی ذہنی طور پر معذور ہے تو یہ تو مجبوری کی بات ہے. نہیں بالکل سچ کہا آپ نے، میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں. اور سکندرآباد لوک سبھا جو حلقہ ہے، جی جی اس کی نمائندگی کرنے والے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے اس مندر کا دورہ کیا ہے. وہ مرکزی وزیر بھی ہیں اور انہیں چاہیے تھا کہ پولیس سے صحیح رپورٹ لے لیتے، پھر واقعے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے. انہوں نے پولیس کو بلیم کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ رات میں 10 بجے کے بعد ڈی جے پہ پابندی تو عائد کر دی جا رہی ہے، لوگ فون کرتے ہیں تو اس پر کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن منادر پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کو روکنے میں پولیس ناکام ہے، یعنی بے حرمتی ہو رہی ہے. یعنی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار وزیر کو اس طرح کا بیان دینے سے پہلے امن و امان کے بارے میں سوچنا چاہیے. نہیں مجھے صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریونت ریڈی حکومت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں بدنام کرنے کے لیے بھی اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں مختلف جماعتیں. نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، مگر یہ سچ یہ ہے کہ غلط کو غلط کہنا چاہیے، سچ کو سچ کہنا چاہیے، ستائش کرنی چاہیے. جی جی مگر ایک ہی عینک سے ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کرنا غلط بات ہے. جی جی اگر جو غلط ہے آپ کھل کے اس کی مخالفت کیجیے. اگر جو غلط نہیں ہے، جو لوگ جھوٹ موٹ کا پہاڑ کھڑا کر رہے ہیں، تو اس کی مذمت کرنا بھی ضروری ہے.
اب ایک مثال کے طور پر آپ دیکھیے بہراج کی ہم بات کر رہے تھے، اتر پردیش کا جی وہ ہاں۔ جو ٹاؤن ہے وہاں پر ارشاد نے اقلیتوں کی دکانات ہیں، مکانات ہیں، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آٹو شو روم تھا ان کا، اسے بھی جلا دیا، کئی پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں اقلیتوں کے انہیں بھی آگ لگا دی، اور گرفتاریاں جو عمل میں آ جاتی ہیں، دیکھیے مسلمانوں کے املاک کا نقصان ہوتا ہے، ان کی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، اور بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود بھی گرفتاریاں مسلمانوں کی ہوتی ہے، تو یہ قانون کی ناانصافی نہیں ہے؟ نفاذ قانون کی جو نہیں، ایجنسیاں ابھی ہیں تو آپ دیکھتے جائیے ہاں ان لوگوں کے گھر میں بھی بلڈوزر چلایا جائے گا، نہیں چلائیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ بالکل چلائیں گے۔ جی جی جی، دیکھ کیونکہ آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی اچھا آپ جو متاثرین ہیں متاثرین ہاں جو متاثرین احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہے، انہیں حکومت کی جانب سے امداد فراہم کرنے کے بجائے جی ہاں انعام دیا جائے گا، بلکہ انہیں مختلف کیسوں میں پھنساتے ہوئے آپ نے یہ غلطی کی ہے، ان کے گھروں کو بلڈوزر سے توڑ جی دیا۔ ہاں جی ہاں، ایسے حالانکہ کئی واقعات ماضی میں ہوئے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اب خود آپ کو ایک مدھیہ پردیش کا واقعہ سارے ہندوستان جانتا ہے، 2 ہاتھوں سے محروم ہے، اور پولیس نے اس کے یعنی حکام نے اس کے گھر پر بلڈوزر چلا دیے، کیوں چلائے؟ اس معذور شخص نے جس کے 2 ہاتھ ہے ہی نہیں، اس پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے سنگ باری کی، تو کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ریاض صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے اس مسئلے پر بات چیت کی تھی، بالکل، کہ اگر پولیس کی غلطی ہے تو اعلیٰ عہدیداروں سے اس کی شکایت کرنا جی چاہیے، جی وہاں سے بھی انصاف نہیں ملتا ہے تو عدالت سے رجوع ہونا چاہیے، جی جی، لیکن ہم نہ اعلیٰ عہدیداروں سے رجوع ہو رہے ہیں اور نہ ہی عدالت سے رجوع ہو رہے ہیں۔ ارے غربت ہے نا نہیں وجہ صاحب، کیسا وکیلوں سے رجوع ہوں گے؟ غربت ہے۔ نہیں، بالکل آپ نے جی سچ جی کہا، آج بھی ایسی کئی تنظیمیں ہیں، ایسے کئی وکلا ہے جو بغیر فیس لیے مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، جی جی ان سے تو اپنا مسئلے کو رجوع کیجیے۔ اگر آپ بتا رہا ہوں کہ ایک شخص کے جس کے 2 ہاتھ نہیں ہیں، اس پر الزام عائد کر دیا گیا کہ اس نے سنگباری کی ہے، اگر یہ کیس لے کے میں سمجھتا ہوں کسی ایک نامور وکیل کے پاس جائیں گے تو وہ نہیں دیکھا گا کہ اب کتنے پیج دیکھیں گے، وہ دیکھا گا کہ یہ کیس صحیح ہے۔ اگر ایسی کیسز کو لڑا جاتا ہے تو وکلا کا نام بھی ہوتا ہے، ایک کیس وہ مفت میں لڑ رہے ہوں گے، لیکن دوسرے کیس تو انہیں زیادہ دوسرے اور کیسز ملیں گے ان کو، اور جب عدالت میں جائیں گے آپ تو عدالت بھی دیکھے گی کہ جب سامنے والے کو بلائیں گے متاثر کو کہ کیا اس نے سنگباری کی ہے، وہ بھی دیکھے گی عدالت، جج بھی دیکھیں گے، پھر فیصلہ بھی سنائیں گے۔ اچھا ایک بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے، چلیے تلنگانہ کی ہم بات کرتے ہیں، تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت ہے، بی جے پی کے 8 ارکان اسمبلی ہے، پہلے تو راجہ سنگھ ایک ہی رکن اسمبلی ہوا کرتے تھے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پارلیمانی انتخابات کے بعد بی جے پی میں صرف ایک لیڈر باقی رہ گئی ہے، اور مادھوی لتا ہے۔ مادھوی لتا آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو، حالانکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ڈانسر ہے، اور ایک جو رقاصہ ہوتی ہے، جو ڈانسر ہوتی ہے کلاسیکل ڈانسر، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دل کے نرم ہوتے ہیں اور انسانیت نواز ہوتے ہیں، لیکن یہ تو عجیب غریب بات ہے، مذہب کی بنیاد پر یہ بات کرتی ہے بیچاری۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اسپتال، میں تو اس اسپتال کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں، اور جس پر کئی کورونا کے دوران کئی الزامات عائد کیے گئے تھے اس اسپتال پر، تو وہ اسپتال کی وہ بھی ہے، پروپرائٹر بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ معمولی مالی باتوں پر وہ فرقہ پرستی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے ایک جلوس کے دوران اشاروں سے تیر بنایا اور مسجد کی جانب اس نے وہ تیر مارا تھا، تو یعنی اشاروں کا جو تیر مارا تھا، تو بہرحال اس طرح کی جو تیسمار خاں پن کر رہی ہے وہ، یہ اچھا نہیں ہے نا؟ دیکھیے ریاض صاحب، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ریاض صاحب، اس کو اپنے وجود کو منوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پارٹی نے بی جے پی کا رکن نہ ہونے کے باوجود ایک پیسے والی خاتون ہے، ہندو دھرم کا ریسپیکٹ کرنے والی ہے، اس لحاظ سے اس کو پہلے امیدوار کا اعلان کیا، پھر بعد میں پارٹی آفس میں بلا کے اس کو ممبرشپ دی گئی۔ جب وہ اسدالدین اویسی کے خلاف مقابلے پہ اتری تھی، ہم نے دیکھا ہے کہ تلنگانہ میں 17 لوک سبھا حلقے ہیں، جی ہاں، لیکن نیشنل میڈیا نے جتنا مادھوی لتا کو امپورٹنس دی ہے، کسی بھی دوسرے حلقے میں اتنی امپورٹنس نہیں دی۔ لیکن ایک بات دیکھیے کہ وہ اپنی وجود کا احساس دلانے کے خواہاں ہیں، تو ابھی اسٹیج ڈانس کر سکتی ہیں، وہ کلاسیکل ڈانس کا پرفارم کر سکتی ہے، کلاسیکل ڈانس۔ دیکھیے انہیں معلوم ہے کہ ایک راجہ سنگھ ہے جو مذہبی کٹر پسندی کے لیے یعنی شہرت مقبول ہو رکھتا گئے ہے، ہیں، وجہ شہرت مل رکھتا ہے، گئی، تو وہ لیڈی وہ راجہ سوچ سنگھ کے، بننا جی جی، چاہتا ہے۔ لیڈی راجہ سنگھ، اچھا۔ لیڈی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اچھی انسان بننا چاہیے، اچھی ماں بننا چاہیے، ماں تو اچھی بن چکی ہیں وہ، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسکول میں شریک کروائے بنا بچوں کو پڑھایا، آئی آئی ٹیز میں داخلے دلوائے، تو بہت بڑی بات ہے، اچھی ماں تو بن چکی ہیں، لیکن نہیں سب بالکل اپنے بچوں کے لیے تو سب کچھ تو کرتا ارے ہے۔ بھائی انسانیت کی نظر سے دیکھا جائے تو دوسرے بچوں کا مستقبل تباہ سب سے کیوں کر رہی پہلے ہے؟ ہاں، آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، پھر بھی آپ اپنے گھر میں رکھ کے کس طرح سے آپ نے پڑھائی ہوگی اپنے بچوں کی، ہم اس کی ستائش کرتے ہیں، لیکن آپ پبلک میں ہیں، ارے غریب عوام ہندو ہے، خدمات میں ہیں، جی ہاں، تو آپ کو ایسے بچوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ذہین ہیں،
ان بچوں کی آپ نشوونما کریں، ان کی تعلیم کی مدد کریں. جس طرح اپنے بچوں کو آپ نے IIT میں داخلہ دلایا ہے، ان لوگوں بھی دلائیے داخلہ. اور دوسری بات آپ دیکھیں گے کہ جو BJP کے لیڈرز ہیں بڑے بڑے، جو مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اقلیتوں کے خلاف بات کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، زہر اگلتے ہیں، ان کے بچوں کو آپ دیکھیں وہ بیرونی ممالک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریز کے مالک ہیں. اور یہ جو دوسرے بیچارے ہیں جو سنگباری کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، فرقہ پرستی میں حصہ لے رہے ہیں اور اقلیتوں کی املاک کو آگ لگا رہے ہیں، ان کا کوئی مقام ہی نہیں ہے بیچاروں کا. اور وہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ انہیں استعمال کر رہے ہیں. جی ہاں. SC ST BC کمزور طبقات کے جو لوگ ہیں، جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان میں مذہبی جنون پیدا کرتے ہوئے اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے ان کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور وہ بیچارے ٹول بنتے جا رہے ہیں. معمولی چند پیسوں کی خاطر انہیں عارضی طور پہ تو کچھ نہ کچھ مل جا رہا ہوگا، لیکن وہ ٹول بنتے جا رہے ہیں. اور نہ صرف ایک مرتبہ حرکت کرنے کے بعد انہیں تھوڑا بہت کچھ بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے تو انہیں اب وہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اور مزید کام کرتے ہیں تو اور مزید پیسہ ملے گا. لہٰذا وہ میں سمجھتا ہوں بہکاوے میں آگے ہیں. لیکن انہیں بھی، ان کے ارکان خاندان کو بھی، ان کی فیملیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ کسی کے اشارے پہ ناچتے ہوئے یا کسی کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں تباہ نہ کریں. بہرحال آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا رجحان بھی آ رہا ہے اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو بولے والے نوجوان ہیں، ہمارے جو غیر مسلم نوجوان ہیں، انہیں فرقہ پرست بنانے کے لیے انہیں مختلف پیشکش کی جا رہی ہے، انہیں پیسے دیے جا رہے ہیں اور انہیں گاڑیاں، بلٹس وغیرہ گاڑیاں جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں. بائکس. اس کے لیے ہمارا میڈیا بہت بڑا ذمہ دار ہے. جی جی. ہمارا میڈیا جو ہے اچھی چیزوں کو بتاتا نہیں ہے. اگر کوئی ایک غلط کام کر دیتا ہے، سماج میں ہر سماج کے تمام طبقات میں مٹھی بھر عناصر ہے ایسے جو غلط کام کرتے ہیں، انہیں اہمیت دی جا رہی ہے. اچھے کام کرنے والوں کو اہمیت نہیں دی جا رہی. اگر اچھے کام والوں کے کام کو پبلسٹی دی جاتی ہے، ان کا اہمیت بڑھائی جاتی ہے. ہندو مسلم اتحاد کی کئی مثالیں ہیں. اگر اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہندوستان پہلے کہا جاتا ہے کہ گلدستہ ہے، تمام مذاہب کا گلدستہ ہے، ابھی بھی ہے، لیکن چند لوگ جو ہے وہ گلدستے کو یا پھر وہ گلستان کو اجاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو گلستان کو اجاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں ہی اجاڑ دیا جانا چاہیے قانون کی مدد سے. بہرحال ناظرین، ہم آپ کے لیے چلتے ہیں مہاراشٹر میں آپ نے دیکھا کہ اتوار کی رات کس طرح کا بہیمانہ بہت ہی خطرناک واقعہ پیش آیا اور NCP کے لیڈر، NCP اجیت پوار گروپ کے لیڈر بابا صدیقی کا قتل کر دیا گیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد فیس بک پر ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں لارنس بشنوئی گروپ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سلمان خان کی دوستی کی وجہ سے بابا صدیقی کو قتل کیا گیا. بعد میں یہ بھی جو تازہ خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو قاتلوں نے پوچھ تاچھ کے دوران بتایا کہ اس ہٹ لسٹ میں بابا صدیقی کے فرزند ذیشان صدیقی جو رکن اسمبلی ہے باندرا ایسٹ کے، انہیں بھی ان کا نام بھی شامل تھا. لیکن افسوس کہ ایک فون آیا اور اس فون میں بات چیت کرتے ہوئے وہ اپنے آفس کے اندر چلے گئے اور پھر بابا صدیقی باہر رہ گئے، جس کے بعد ان پر گولیاں چلا دی گئیں. ایک نہیں بلکہ 6 گولیاں چلائی گئی ہیں اور 3 گولیاں ان کے جسم میں پیوست ہو گئی ہیں، 2 پیٹ میں اور 1 سینے میں لگی اور بابا صدیقی وہیں پر جاں بحق ہو گئے. یہ اور بات ہے کہ انہیں اسپتال میں یعنی لیلاوتی اسپتال منتقل کیا گیا. اس کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی نعیم مجاہد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.